आदाब ज़िंदगी मुसन्निफ़ है इसके मौलाना यूसुफ़ इस्लाही, पार्ट नंबर 4 और सफ़ा नंबर 42। सोने की दुआ। बिस्मिका रब्बी वदातु जनबी वबिका अरफ़ाहु इन अमसकता नफ़सी फ़रहमहा व इन अरसलतहा फ़ख़फ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस्सालिहीन। तर्जुमा: ऐ मेरे रब, तेरे ही नाम से मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा और तेरे ही सहारे मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगा। अगर तू रात ही में मेरी जान कब्ज़ करे तो इस पर रहम फरमा, और अगर तू इसे छोड़कर मज़ीद मोहलत दे तो इसकी हिफाजत फरमा, जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। और अगर ये दुआ याद ना हो तो मुख्तसर सी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। तर्जुमा: खुदाया, मैं तेरे ही नाम से मौत की आगोश में जाता हूँ और तेरे ही नाम से ज़िंदा उठूँगा। नंबर 22। रात के आखिरी हिस्से में उठने की आदत डालिए। नफ्स की तरबियत और खुदा से ताल्लुक़ पैदा करने के लिए आहर शब में उठना और खुदा को याद करना ज़रूरी है। खुदा ने अपने महबूब बंदों की यही इम्तियाज़ी खूबी बयान फरमाई है कि रातों को उठकर खुदा के हजूर रुकू और सजूद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप अव्वल रात में आराम फरमाते और अहीर शब में उठकर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाते। नंबर 23। नींद से बेदार होने पर दुआ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व अलैहिन नशूर। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। तर्जमा: शुक्र व तारीफ़ खुदा ही के लिए है जिसने हमें मुर्दा कर देने के बाद ज़िंदगी से नवाजा और इसी के हजूर उठकर हाजिर होना है। नंबर 24। जब कोई अच्छा ख्वाब देखें तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए और उसको अपने हक़ में बशारत समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अब नबूवत में से बशारतों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। लोगों ने पूछा, बशारत से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तुम में जो ज़्यादा सच्चा है इसका ख्वाब भी ज़्यादा सच्चा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत भी फरमाई कि जब भी कोई अच्छा ख्वाब देखो तो अल्लाह की हम्दो सना करो और उसको बयान करो और दोस्त से ही बयान करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई ख्वाब देखते तो सहाबा कराम से बयान फरमाते और सहाबा कराम से भी फरमाते कि अपना ख्वाब बयान करो, मैं इसकी ताबीर दूंगा। ये बुखारी में दर्ज है। नंबर 25। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए। तवक्को है कि खुदा ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मोंगिरी रहमतुल्लाह ने एक बार हज़रत फ़ज़ल रहमान गंज मुराद आबादी से सवाल किया कि कोई ख़ास दुरूद शरीफ बताइए जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हासिल हो। तो फरमाया, कोई ख़ास दुरूद तो नहीं है, बस खलूस पैदा करना चाहिए। फिर कुछ तामल के बाद इरशाद फरमाया, अलबत्ता हज़रत सईद हसन रहमतुल्लाह अलैह को इस दरूद का अमल करते देखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व इतरातिही बिअदादी कुल्ली मालूमिन लका। तर्जुमा: खुदाया रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर कि इन तमाम चीज़ों की तादाद के बकदर जो तेरे इल्म में हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई मुझ ही को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। हज़रत यजीद फ़ारसी रहमतुल्लाह कुरान पाक लिखा करते थे। एक बार आप सल्लम को ख्वाब में आप रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु हयात थे। हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे ज़िक्र किया तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनाई कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई मुझ ही को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। फिर पूछा, तुमने ख्वाब में जिस ज़ात को देखा है उसका हुलिया बयान कर सकते हो? हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद व कामत इंतहाई मतवाज़न था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی مائل با سفیدی تھا، آنکھیں سرمگی، ہنستا خوبصورت گول چہرہ، نہایت بری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ بیان نہ کر سکتے، یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حلیہ ہے۔ یہ شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 26، جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈراؤنا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کریں اور اس خواب کی برائی سے خدا کی پناہ مانگیے، اللہ نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اچھا خواب خدا کی جانب سے ہوتا ہے، اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے نہ بیان کرے، اور کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب دھتکار دے اور کروٹ بدل لے تو وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 27، اپنے جی سے گھڑ کر جھوٹے خواب کبھی بیان نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ جو کہ 2 دانوں میں گرا لگائے، اور وہ ایسا کبھی نہ کر سکے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 28، جب کبھی کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ایک آدمی نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر خواب دیکھا ہے اور بہتر تعبیر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرے، اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ فرماتے خیراً تلقاہ وشراً توقاہ وخیراً لنا وشراً علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین، کہ اس خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، ہمارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و ثنا اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیے اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ترجمہ، میں خدا ہی کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب اور غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اگلا باب ہے راستے کے آداب۔ راستے میں درمیانی چال چلیے، نہ اتنا جھپٹ کر چلیے کہ ہم حال لوگوں کے لیے تماشا بن جائیں، اور نہ اتنے سست ہو کر رینگنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ بیمار سمجھ کر بیمار پرسی کرنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، قدم گھسیٹ کر کبھی نہ چلتے۔ ادب و وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلیے، ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ خاکساری کے ساتھ دبے پاؤں چلیے، اکڑتے ہوئے نہ چلیے، نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں
اور نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں، پھر بھلا اکڑنے کی کیا گنجائش ہے؟ ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے، ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پرہیز کیجیے، جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے، کنکر اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اور موذی جانوروں سے بھی بچا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر جوتے پہنے رہا کرو۔ جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔ راستہ چلتے میں حسن ذوق اور تہذیب و وقار کا بھی لحاظ رکھیے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی مضحکہ خیز حرکت ہے۔ اگر واقعی کوئی معذوری نہ ہو تو اس بد ذوقی اور بے تہذیبی سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔ چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہبند ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتے۔ ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلیے، آگے چل چل کر اپنی امتیازی شان نہ جتائیے۔ کبھی کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ میں لے کر بھی چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے۔ راستے کا حق ادا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیز کیجیے، اور اگر کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنے کے لیے 6 باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، نگاہیں نیچی رکھیے، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجیے۔ نمبر 3، سلام کا جواب دیجیے۔ نمبر 4، نیکی کی تلقین کیجیے اور بری باتوں سے روکیے۔ نمبر 5، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیے۔ نمبر 6، اور مصیبت کے مارے ہوئوں کی مدد کیجیے۔ نمبر 9، راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 10، راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلیں، عورت کو بیچ راستے سے بچ کر کنارے کنارے چلنا چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں۔ شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلیں تو برقعے یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح چھپا لیں اور چہرے پر نقاب ڈالے رہیں۔ عورت کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلے جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہو یا دبے پاؤں چلے، تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر راستے پر نہ چلیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ گھر سے نکلیں تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان نذل او نذل وان نذل او نذل او نظلم او یظلم علینا او نجہل او یجہل علینا۔ یہ مسند احمد میں درج ہے۔ ترجمہ، اللہ ہی کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم لغزش کھا جائیں یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگمگا دے، ہم خود بھٹک جائیں یا کوئی اور ہمیں بھٹکا دے، ہم خود کسی پر ظلم کر بیٹھیں یا کوئی اور ہم پر زیادتی کرے، ہم خود نادانی پر اتر آئیں یا کوئی دوسرا ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرمائے گا، 10 لاکھ خطائیں معاف فرما دے گا
اور 10 لاکھ درجات بلند کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، وہی شکر و تعریف کا مستحق ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور زندہ جاوید ہے، اس کے لیے موت نہیں، ساری بھلائی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سفر کے آداب۔ سفر کے لیے ایسے وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا بھی لحاظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے۔ سفر تنہا مت کیجیے، ممکن ہو تو کم از کم 3 آدمی ساتھ لے لیجیے، اس سے راستہ میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات میں بھی سہولت رہتی ہے اور آدمی بہت سے خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار کبھی رات میں تنہا سفر نہ کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ مسافر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار شیطان ہیں، البتہ 3 سوار ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر 1 آدھ دن کا معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے۔ وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں، بھائی ہو یا شوہر ہو یا اس کا اپنا لڑکا ہو یا کوئی اور محرم ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عورت کو 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر بھی تنہا نہیں جانا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ سفر کو روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آئے تو یہ دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ ابو داؤد، مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ راستے میں دوسرے کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیے۔ راستے کے ساتھی کا بھی حق ہے۔ قرآن میں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلو کے ساتھی سے مراد ہر ایسا آدمی ہے جس سے کہیں بھی کسی وقت بھی آپ کا ساتھ ہو جائے۔ سفر کے دوران کی مختصر رفاقت کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے کسی قول و عمل سے اس کو کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ جو شخص دوسرے کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت لے جائے، اس سے نیکی میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہی جو خدا کی راہ میں شہادت پائے۔ سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آنے پر 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ جب آپ کی گاڑی، بس یا جہاز بلندی چڑھے یا اڑے تو یہ دعا پڑھیے، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ خدایا تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے، حمد و ثنا ہر حال میں تیرا ہی حق ہے۔ رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیجیے جہاں چور ڈاکو سے بھی آپ کی جان و مال محفوظ ہو اور موذی جانوروں کا بھی کوئی کھٹکا نہ ہو۔
سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپس آنے میں جلدی کیجیے، بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ سفر سے واپسی پر یکایک بغیر اطلاع رات کو گھر نہ آ جائیے، پہلے سے اطلاع دیجیے، ورنہ مسجد میں 2 گانا نفل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں۔ سفر میں اگر جانور ساتھ ہوں تو ان کے آرام و عشائش کا بھی خیال رکھیے، اور اگر کوئی سواری ہو تو اس کی ضروریات اور حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے۔ جاڑے کے موسم میں ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھیے اور میزبان کو بے جا پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے۔ سفر میں پانی کا برتن اور جائے نماز ساتھ رکھیے تاکہ استنجا، وضو، نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو۔ چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو ایک کو اپنا امیر مقرر فرما لیجیے، البتہ ہر شخص اپنا ٹکٹ، ضرورت بھر رقم اور دوسرا ضروری سامان اپنے قبضے میں رکھے۔ جب سفر میں کہیں رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے، یا اردو ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرکی و شر ما خلق فیکی و شر ما یدب علیکی و اعوذ باللہ من اسد و اسود و من الحیات والعقرب و من شر ساکن البلد و من ولد و ما ولد۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اے زمین، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ میں خدا نے پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے، روسیا اسدہے سے، اور سانپ بچھو سے، اور اس شہر کے باشندوں سے، اور ہر والد اور مولود کے شر سے۔ اور جب سفر سے گھر کو واپس آئیں تو یہ دعا پڑھیے، اوبن لربنا توبا لا یغادر علینا حوبا۔ پلٹنا ہے، اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر کوئی گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ جب کسی کو سفر پر رخصت کریں تو کچھ دور اس کے ساتھ جائیے، رخصت کرتے وقت اس سے بھی دعا کی درخواست کیجیے اور اس کو بھی دعا دیتے ہوئے رخصت کیجیے۔ جب کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اظہار محبت کے الفاظ کہتے ہوئے، ضرورت اور موقع کا لحاظ کرتے ہوئے مصافحہ کیجیے یا معانقہ بھی کیجیے۔ اگلا باب ہے رنج و غم کے آداب۔ نمبر 1، مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکلیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور معمون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور مومن بڑے سے بڑے حادثے کا بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے، اور وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی حکمت و مصلحت سے حالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مومن کو ایسا روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبات فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم۔ الحدید۔ ترجمہ، جو مصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے ہم انہیں وجود میں لائیں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی، محفوظ اور طے شدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔
یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے اور صبر و شکر کر کے ہر شر میں سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، جب رنج و غم کی کوئی خبر سنے یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا کسی ناگہانی مصیبت میں خدا نخواستہ گرفتار ہو جائیں تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ، ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہی ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ ترجمہ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور جب خدا کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں، خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکالی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔
پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو خدا ان سے فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد، شکر کا گھر رکھو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ رقت آمیز منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ دھاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا چلانا اور ماتم میں سر سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر تماچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخیں مارنے لگیں اور ماتم کرنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلا بیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا۔ پھر بھی وہ نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک تھے، ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ اسی وقت بھاگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ لے کر نہ جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ ایک بار آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو؟ میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بیماری کو برا بلا نہ کہیے اور نہ حرف شکایت زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور اجرت آخرت کی تمنا کیجیے۔ بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ ڈلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اے ام صائب یا مسیب، کیا بات ہے کہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔